Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहद अलस्त, एपिसोड 23। नूर मोहम्मद की दोबारा आँख खुली तो भी वजूद जैसे बेदार होने को तैयार नहीं था। सारा बदन थका हुआ महसूस होता था, आंखें सूजी हुई थीं और सर भारी हो रहा था। कमरे की छत भी धुंधली हुई जाती थी। वो अभी तक उस ख्वाब का बोझ अपने सीने पर महसूस करता था जो उसने रात को देखा था। वो उस औरत के हाथ अभी भी अपने गिरेबान पर महसूस कर सकता था और उस जैसे मिलते जुलते ख्वाब उसकी बेचैन रातों को एक अरसे से मज़ीद बेचैन कर रहे थे। वो बेख्वाबी के मर्ज में तो मुब्तला था ही, लेकिन कुछ अरसे से ऐसे ख्वाब उसकी बेआराम रातों में इजाफे का बायस बने हुए थे। वो बहुत हिम्मत से बिस्तर से उतर आया और एक दफ़ा फिर वही कागजात का पुलंदा उसकी तवज्जो का मरकज़ था जिसे उसने रात को बिस्तर के एक जानिब रखा था। अहद अलस्त। उसने एक ही निगाह डाली थी और फिर दोबारा देखने का उसका दिल ही नहीं चाहा था। वो लफ्ज़ों से खाइफ था। उसे लगता था इस कागजात के पुलंदे से लफ्ज़ निकलेंगे और उसे एक सांस में निगल लेंगे। उसने दोबारा उस सिमत में निगाह डाले बगैर अपने स्लीपर्स पहने थे और उठ खड़ा हुआ था। बाथरूम के दरवाजे के बाहर वाली दीवार के साथ कैलेंडर आवेज़ा था। उसने उस कैलेंडर पर तारीख को दुरुस्त किया था। एक ठंडी आह उसके सीने से खारिज हुई थी। 2012 में अपनी निस्फ से ज़्यादा ज़िंदगी पूरी कर चुका था। कितना वक्त गुजर गया था और वो अभी भी उस एक हादसे के ज़ेरे असर था। वक्त अगर वाकई मरहम था और ज़ख्मों को भर सकता था तो उसके मामले में ये मरहम न जाने क्यों असर नहीं कर रहा था। उसने बाथरूम में जाते हुए खुद को पहले से ज़्यादा उम्र रसीदा और लाचार महसूस किया था। पानी तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी से डरते हो? वॉश बेसन के नल से बहता पानी भी आज उसे किसी की याद दिला रहा था। उसके दिल में क्या क्या नहीं मदफन था। अपना दिल उसे अब दिल नहीं कब्रिस्तान लगता था। उसने मुंह पर चंद छींटे ही डाले थे और बाहर आ गया था। उसकी मेज़ पर उसका लैपटॉप उसी तरह खुला पड़ा था क्योंकि उसने रात ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। उससे कोई काम नहीं किया गया था। उसे जैसे फिर से एक अजब सी बेचैनी लाहक होने लगी थी। उसने मेज़ पर पड़ी ऐनक उठाकर आंखों पर रखी थी और बुझे हुए दिल के साथ कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगा था। पहली ईमेल बहुत दिन पहले जा चुकी थी। पहला संदेशा पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। उसके सीने से दबी दबी सांस खारिज हुई। दूसरा संदेशा भेजने के लिए पहले वाले से ज़्यादा हिम्मत दरकार थी। पहले वाले में दीन था और दुनिया भी थी, जबकि दूसरे हिस्से में ये दोनों बाहम जम होने जा रहे थे। उसने लैपटॉप की जानिब देखा था। अहद अलस्त उसकी ज़िंदगी भर का खुलासा था। अहद अलस्त हर इंसान की ज़िंदगी का खुलासा है। उसने आखिरी जुमला लिख दिया था। मैं ब्लिस ग्रांट, मेरी ज़िंदगी का 40वां साल। आप बेमिसाल हैं, बाकमाल हैं, आपकी उंगलियां जादू करना जानती हैं। ये मिस्टर आर्थर थे जिन्होंने मेरा पहला नॉवेल शाया करने से इनकार किया था। यही मिस्टर आर्थर ड्रिंक का गिलास लिए मेरे सामने खड़े कह रहे थे। मैं पेशावराना अंदाज में सर झुकाकर मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट की मुझे अब बखूबी आदत हो गई थी। नापसंदीदा लोगों से किस तरह मिलना है ये मुझे अच्छी तरह आता था। मैं उन्हें वहां खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गया था। मेरे मदाहीन का एक मजमा था। कुछ यूनिवर्सिटी तलबा मेरी सिमत चले आए। मैंने उनमें से एक को अपना गिलास थमा दिया। मुझे ऑटोग्राफ्स देने का पुराना तजुर्बा था।
میرا قلم تیزی سے نیک تمناؤں کے پیغامات لکھنے لگا۔ ایک احساس تفاخر تھا جو میری گردن کے زاویے کو 90 سے نیچے نہیں آنے دیتا تھا، اور آنے دیتا بھی کیوں؟ میں ناکامی کے بوجھ تلے دبا اب پہلے والا بلی نہیں تھا۔ میں اب ایک مشہور ناول نگار تھا، محقق تھا، نقاد تھا۔ میری ہر کتاب بیسٹ سیلر تھی۔ مجھے ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ میرے مقالے اخباروں میں چھپتے تھے، میں اعزازی لیکچر دیتا تھا، ٹی وی شوز میں شرکت کرتا تھا اور فلموں کے اسکرپٹ لکھتا تھا۔ وہ بلی جو 20 سال کی عمر میں اپنی ناکامیوں کی گٹھڑی اپنی پشت پر لادے خوار ہوا پھرتا تھا، میرے اندر ہی کہیں پگھل پگھل کر ختم ہو گیا تھا۔ اب میں بلس گرانٹ تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ منتظر رہتے تھے، جس کے قلم سے لفظ نکلتے تھے تو تہلکا مچ جاتا تھا۔ میں نے یہاں تک کا سفر بہت تیزی سے طے کیا تھا۔ میرے پہلے ناول نے ایسی دھوم مچائی تھی کہ سب تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ بیسٹ سیلر ثابت ہوا تھا۔ تمام اخبارات کے ادبی صفحے پر اس ناول کے تذکرے ہوئے تھے۔ نقادوں نے اسے ایک اچھوتی اور انوکھی کاوش قرار دیا تھا۔ میرا ناول سال کا بہترین ناول قرار پایا تھا۔ اس سال مجھے بیسٹ ٹیلنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس ناول کی اشاعت نے میرے حوصلے میں بیش بہا اضافہ کیا۔ اگلے 2 سالوں میں میرا ایک اور ناول مارکیٹ میں آ گیا تھا، اور اس ناول نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ اس کی اشاعت سے مجھے بین الاقوامی سطح پر شہرت ملی، کیونکہ اس ناول کا پرتگالی اور جرمن زبان میں ترجمہ بھی ہوا۔ چند سال بعد اس ناول کی کہانی پر فلم بھی بنائی گئی جو کافی مقبول ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، کوئی بھی نہیں دیکھا کرتا۔ جب آگے اتنا روشن راستہ ہو تو پیچھے کون دیکھتا ہے؟ اور پیچھے تھا بھی کون جسے مڑ مڑ کر دیکھنے کی چاہ ہوتی؟ مسٹر ایرک کا انتقال ہو چکا تھا، اور کوہو کی مجھے کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ آف والے واقعے کے بعد اس عورت سے میری نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ میں اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا تھا۔ میں کئی سالوں سے اپنے آبائے گھر نہیں گیا تھا۔ میں مستقل بنیادوں پر لندن رہائش اختیار کر چکا تھا۔ میں ایک مطمئن، خوش باش شخص تھا، ایک مکمل، کامیاب شخص، ایک ایسا شخص جیسا ہونے کے میں نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے۔ بلس گرانٹ، میرا نام پکارا گیا تھا۔ میرے نام کی پکار پر زوردار تالیاں بجی تھیں۔ یہ میری پسندیدہ موسیقی تھی۔ یہ مجھے احساس دلاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ بلس گرانٹ، کائنات کے تسلسل کی اہم کڑی۔ یہ سال 2000 کی بات تھی۔ ان دنوں میں ایک فلم کے اسکرپٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے موضوع کو میں نے ابھی تک پبلک نہیں کیا تھا۔ اس فلم کی کہانی بھی میرے ناولز کی کہانیوں کی طرح بہت سنسنی خیز تھی۔ یہ ایک روسی خاندان کی کہانی تھی جس کا سربراہ روسی خفیہ ایجنسی KGB کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا تھا۔ اس شخص نے روسی حکومت کی کرپشن سے تنگ آ کر تمام تر کرپشن افیئرز پبلک کر دیے تھے، جس کی بنا پر اسے خدشہ تھا کہ اسے سیاسی قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ شخص اب اپنے خاندان کے ہمراہ برمنگھم میں رہتا تھا اور سیاسی ازائلم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس شخص کو پلیٹینم چائے کے کپ میں ڈال کر پلا دیا گیا تھا، جس سے وہ سسک سسک کر مر گیا تھا۔ اس کی اہلیہ اور بچہ بھی متاثر ہونے کے خدشے کے بنا پر سخت نگرانی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ یہ ایک ظالمانہ اقدام تھا جس کی ہر سطح پر مذمت کی گئی تھی۔ سیاسی ایوانوں میں بھی اس واقعے کے چرچے رہے تھے۔ میں اسی سچی کہانی پر کام کر رہا تھا۔ اس شخص کی بیوہ مسز لیتھروس کی برمنگھم میں رہتی تھیں، سو میرے سیکرٹری نے ان کے ساتھ میری خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ مجھے روسی زبان کی ذرا سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ مسز لیتھروکسی کے پاس مترجم کی سہولت موجود تھی۔ میں وقت مقررہ پر ان کے اپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا۔ خوش آمدید سر، ہمیں آپ ہی کا انتظار تھا۔ مسز لیتھروسکی بے چینی سے آپ کی منتظر ہیں۔
تشریف لائیے۔ آواز تھی یا شدید جھٹکا؟ میں نے چونک کر سامنے والے کا چہرہ دیکھا۔ سادہ سے لباس میں اس سے بھی زیادہ سادہ چہرہ لیے وہ بھوری عورت جس کی آواز جس قدر مانوس تھی، چہرہ اتنا ہی اجنبی۔ میں نے ایک کے بعد ایک دوسری اور تیسری گہری نظر ڈالی۔ اس چہرے پر، اس وجود میں کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جو مانوس لگتا، لیکن دل یکدم ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی برسوں پرانا شناسا دیکھ لیا ہو۔ ٹیا؟ میرے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ روسی حکومت اقتدار کے نشے میں انسانیت کے سب اسباق بھول چکی ہے۔ بربریت کے ایسے ایسے قصے دفن ہیں میرے سینے میں کہ سنانے لگوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ روسی حکومت نے میرے شوہر کو قتل کروایا ہے تاکہ وہ ان کی کرپشن کی داستان دنیا کو نہ سنا سکیں، لیکن میں ابھی زندہ ہوں اور میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں دنیا کو بتا کر رہوں گی کہ روسی حکومت کیسے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، اور مجھے اپنے اس عزم کو پورا کرنے کے لیے آپ جیسے معتبر اور مدبر لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ بہت قیمتی، بہت بڑے لکھاری ہیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ آپ انگریزی زبان کا سرمایہ ہیں۔ ٹیا مسز لیتھراکسی کے روسی زبان میں بولے گئے جملوں کو وقفے وقفے سے انگلش میں ترجمہ کر کے مجھے بتا رہی تھی۔ انہوں نے میری تعریف میں جو جملے بولے تھے انہیں ترجمہ کرتے ہوئے ٹیا کے چہرے کے تاثرات مزید سپاٹ اور مصنوعی ہو گئے۔ تم اتنے برے منہ کیوں بنا رہی ہو؟ یہ میری تعریف میں جو بھی کہہ رہی ہیں کم کہہ رہی ہیں۔ میں اتنے مختصر لفظوں کا مستحق نہیں ہوں۔ میں کہیں بہت آگے کی چیز ہوں۔ میں نے جتایا تھا۔ میری گردن مزید اکڑ گئی تھی۔ اس کی بیچاری سی حالت دیکھ کر دل کو جو کمینی تسکین حاصل ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس نے میری بات سن کر مزید برا منہ بنایا۔ مسز لیتھراکسی خاموش ہو کر سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ تم اگر کم بولو اور اپنی تعریف سے زیادہ اپنے کام پر دھیان دو تو مزید آگے جا سکتے ہو۔ اس نے منہ بھینچ کر مجھے کہا اور پھر مسز لیتھراکسی کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے روسی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ مسز لیتھراکسی گردن ہلاتے ہوئے اس کی بات سنتی رہیں اور پھر لمحوں بعد میں نے ان کی ملازمہ کو آئس کیوبز لاتے دیکھا۔ ٹیا نے میرے ڈرنک والے گلاس میں کیوبز ڈال دی تھیں۔ مسز لیتھراکسی پھر سے اپنی زبان میں کچھ بولنے لگیں۔ اپنی مادام کو کم بولنے کا مشورہ کبھی نہیں دیا تم نے؟ دینا چاہیے تھا۔ مسز لیتھراکسی کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے انگلش میں ٹیا سے کہا اور دیکھتا سامنے کی جانب ہی رہا۔ مسز لیتھراکسی خاموش ہو کر منتظر نگاہوں سے ٹیا کو دیکھنے لگیں۔ ٹیا جزبز ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے گدگدی ہوئی۔ وہ پہلے ہی کافی کم گو ہیں، انہیں اس لیے زیادہ بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ تم ان کی باتوں کو توجہ سے نہیں سن رہے ہو۔ تمہارا درمیان میں بار بار بولنا ان کی گفتگو میں خلل کا باعث بن رہا ہے۔ تم جب بھی ٹوکتے ہو وہ سمجھتی ہیں کہ تم ان سے کچھ پوچھ رہے ہو۔ اس نے دبے ہوئے لہجے میں چبا چبا کر کہا تھا، مگر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کو غائب نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے مزید گدگدی محسوس ہوئی۔ دل چاہا اسے مزید چڑھاؤں۔ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا تھا کہ ادھیڑ عمر ہو کر انسان مزید نو عمر ہو جاتا ہے۔ یہ سب ابھی ابھی کہا ہے انہوں نے تم سے؟ میں نے سوال برائے سوال کیا تھا۔ نہیں، ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم بخوشی وائن انجوائے کرو۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے چند لمحے انتظار کر سکتی ہیں۔ وہ مسز لیتھراکسی کی جانب دیکھتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہہ رہی تھی، میں نے وائن کی بات نہیں کی، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ وائن کے لیے میں نے کہا تھا، تم جس طرح مجھے ٹوک رہے ہو وہ بار بار میرا چہرہ دیکھنے لگتی ہیں۔ میں ان کو کیا کہوں کہ تم بار بار مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس لیے میں نے کہا کہ تم ان کی بات سن کر رنجیدہ ہو اور اپنا گلا تر کرنا چاہتے ہو، سمجھے؟
चिढ़ कर बोली थी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, तुम्हें गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कतईयत से कहा और गिलास दोबारा मेज पर रख दिया। मिसेस लेथरॉक्सी ने इस्तेफामिया अंदाज में टिया का चेहरा देखा। वो मुकम्मल तौर पर मेरी जानिब मुतवज्जह हो चुकी थी और उसने अपने चेहरे के तासुरात पर मेहनत करना छोड़ दी थी। वो उकताहट का शिकार थी और ये उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था, जबकि मिसेस लेथरॉक्सी लाचारी से हमें देखते हुए सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने गलती कर ली है, मैं इतराफ़ करती हूँ। अब तुम क्या चाहते हो, मैं इस सामने वाली दीवार से अपना सर दे मारूं? वो वाकई बेहद जिद हो चुकी थी। ये गज़ब ना करना, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इतना मजबूत दिल नहीं है मेरा। मैंने सहमने की अदाकारी की। कहीं मैं तुम्हारी बात का यकीन कर ही ना लूं। वो खा जाने वाले अंदाज में गुर्राई थी। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। मैंने इत्मीनान से टांग पर टांग रख ली थी। गुफ्तगू को इस रुख पर मैंने इरादतन नहीं मोड़ा था। मिसेस लेथरॉक्सी ने टिया का अंदाज देखकर मदाखलत की थी। वो परेशान नजर आने लगी थीं। मैंने उन्हें अपनी ज़बान में टिया से कुछ पूछते देखा और सुना भी। अब इनको क्या जवाब दूं मैं? वो साबिक़ा अंदाज में मुझसे पूछ रही थी। मैंने ज़ोम भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरी। तुम उनको कहो कि यहाँ नज़दीक में एक अच्छा कॉफ़ी शॉप है और मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ। इजाज़त है? जुनून किसी भी शक्ल में हो, अगर वो इंसान के इख्तियार में नहीं है तो फिर वो पहले बहकाता है और फिर भटका देता है। टिया ने किसी गैर मरई नुक्ते को देखते हुए कहा था। ये हमारी चौथी मुलाकात थी और मेरे बेहद इसरार पर वो अपने हालात ज़िंदगी बताने पर रजामंद हुई थी। मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है कि कभी अपने जुनून के हुसूल में उस मकाम तक ना आओ कि अपना मकाम मिलना मुश्किल हो जाए। मेरा हुनर मेरा रक़्स था, और हुनर किसी भी शक्ल में हो, अगर उसे सताइश की लत लग जाए तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी लत लग गई थी कि जब मैं अपना हुनर आजमाऊं तो दुनिया सर झुकाकर वाह वाह करे और मुझे देवी समझे। हमारे धर्म में अच्छी रक़ासा देवी ही होती है, और ऐसा समझा जाता है कि रक़्स में एक मकाम ऐसा आता है कि रक़्स की देवी इंसान के बदन में हलूल कर जाती है और वो मकाम रक़्स करने वाले को मुकम्मल कर देता है। उस मकाम पर इंसान को सुरूर हासिल होता है, इतना सुरूर कि इंसान हवा में उड़ने लगता है, वो ज़मीन से ऊंचा हो जाता है, उसे अपनी औकात भूलने लगती है। और इंसान जब अपनी औकात भूल जाता है तो फिर खुदा से कम के मकाम पर राज़ी नहीं होता। ऐसा रक़्स करती थी मैं जब रक़्स करती थी तो मुझे लगता था कि दुनिया मेरी ठोकर की ज़द पर आ गई है और ज़मीन में सूरज के गिर्द नहीं, मेरे गिर्द चक्कर लगाती है। मुझे नज़र आता था कि जब मैं रक़्स करती हूँ तो मेरे सामने बैठे लोग मसहूर होने लगते थे। उनकी आंखों में मेरे लिए जो रंग उतरते थे ना, मैं उनका नशा बयान नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ रक़्स सिर्फ हुनर नहीं है, ये एक इल्म है। अपने सामने मौजूद दूसरे इंसान के हवासों को टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म की तरह अपने काबू में कर लेने का इल्म। मैं अपने आप को जादूगरनी समझती थी। मैं रक़्स करती थी तो मेरे सामने बैठे इंसान मदहोश होने लगते थे, उनके हवास कायम नहीं रहते थे, वो बेकाबू होने लगते थे। मैंने इंसानों को अपने कदमों में झुकते जानवरों की तरह लौटते देखा है। मुझे इंसान का झुका हुआ सर अच्छा लगता था। बदबख्त होता है वो इंसान जिसे दूसरे इंसानों का झुका हुआ सर देखकर लज्जत हासिल होने लगे। मैं बदबख्त हो रही थी और मुझे खबर नहीं थी। शायद इसी तरह ज़िंदगी गुजरती चली जाती अगर मुझे रमेश ना मिल जाता। वो और मेरी सांस एक साथ लम्हे भर के लिए रुकी। उसकी ज़िंदगी में कोई था? ये ख्याल न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कुर्सी पर अपनी नशिस्त दुरुस्त करके बाईं टांग दाएं टांग से हटा ली थी।
ساتھ والی میز پر ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے میں مگن تھی۔ وہ مسلسل کسی بات کے لیے ضد کر کے ادھم مچا رہا تھا، لیکن ٹیا کو اس کے شور و غل نے بھی اس کے ماضی سے حال میں نہیں کھینچا تھا۔ رمیش کے بعد کیا ہوا؟ میں نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ میں رمیش سے آگے کے واقعات سننا چاہتا تھا۔ رمیش بہت بڑا فنکار تھا، وہ ابھی بھی سابقہ انداز میں بولی تھی۔ میں نے برداشت کرنے کے لیے گہری سانس بھری۔ مجھے رمیش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی میری ملاقات یہیں لندن میں ہوئی تھی۔ وہ میرا ہم وطن تھا، ہم زبان، ہم مذہب تھا۔ اسے میرے رقص سے عشق تھا۔ میں جب بھی کہیں رقص کرتی، کسی پروگرام میں حصہ لیتی، وہ میرے ساتھ ہوتا، میری معاونت کرتا۔ وہ مجھے سراہتا نہیں تھا، بلکہ وہ میری پرستش کرتا تھا، اور یہ بات مجھ پر نشہ طاری کر دیتی۔ یہ رمیش تھا جس نے میری تعریفوں میں ایسے ایسے قلابے ملائے کہ میں مزید بہکنے لگی۔ میں واقعی خود کو کسی دیوی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے آگے دنیا ہیچ نظر آتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ اپنے اس ہنر کے آگے غیر اہم لگتے تھے۔ مجھے یاد ہے میری ماں میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ گھر پلٹ آؤ، اور میں کہتی تھی، ماں، خدا چار دیواری میں نہیں رہ سکتا، دنیا کو میرا فیض حاصل کرنے دو۔ میں اپنے آپ کو بھگوان سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ہمارے دھرم میں ہم جسے خدا سمجھتے ہیں اسے مٹی سے خود تخلیق کرتے ہیں، اور میں اتنی خود پرست تھی کہ میں نے کبھی دل سے اس پتھر کو خدا نہیں سمجھا تھا، بلکہ میں اپنے آپ کی پرستش میں مبتلا تھی۔ میرا جنون مجھے کھانے لگا تھا اور مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ 1990 میں رمیش مجھے روس لے گیا۔ وہ کہتا تھا وہاں اس کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ وہ ان چند ہندوستانیوں میں سے تھا جو روس میں کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں واقعی اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، اتنا بڑا کہ میرا جنون چھوٹا پڑنے لگا۔ وہ لڑکیوں کو برہنا کر کے اپنے ہوٹل میں نچواتا تھا اور کماتا تھا۔ یہ بات مجھے جب پتہ چلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں پوری طرح اس کے قابو میں آ چکی تھی۔ روس میں دو چیزوں کی بہتات ہے، ایک عورت، دوسرا عورت کا حسن۔ خوبصورت اتنی کہ پریشان کر دے، اور سستی اتنی کہ پشیمان کر دے۔ روس میں جتنی ارزاں میں نے عورت دیکھی، اتنی ارزاں تو منہ کی رال بھی نہیں ہوتی، جسے انسان اگال دان میں بنا سوچے سمجھے پھینک دیتا ہے۔ روس میں عورت اس سے بھی گئی گزری تھی، اور پھر میں تو ایک بھوری قیدی عورت تھی جو اپنے بھگت کی قید میں تھی۔ اس نے مجھے تشدد کر کے اپنے ہوٹل میں برہنہ رقص پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ عورت کی اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے بدن کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنے کے لیے مجبور کیا جانے لگے۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ مجھ پر تشدد کرنے لگا، اور تب بھی بات نہ بنی تو مجھے برہنہ باتھ روم میں بند کر دیا جانے لگا۔ روس میں اتنی سردی پڑتی ہے کہ لباس کے ساتھ بھی انسان ٹھٹرتا ہے، اور وہ میرے جسم پر لباس بھی نہ رہنے دیتے تھے، اور پھر مجھے ان کی رضا کے آگے سر جھکانا پڑا۔ میں رقص کو اپنا جنون سمجھتی تھی، پھر میرے رقص نے مجھے اپنا جنون بنا لیا، اور جنون انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میں تھکنے لگی، اور پھر میں نے دعائیں مانگنا شروع کی کہ اے دنیا کے بنانے والے، تو پتھر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو اگر پتھر کا ہوتا تو میرے گھر کے کونے کونے میں تو تھا، اور میری ماں ایک عرصے سے میری خاطر تجھے پکار رہی ہے، تو اگر پتھر کا ہوتا تو میری ماں کی دعا سن کر مجھے بھٹکنے سے بچا چکا ہوتا۔ اس لیے تو پتھر کا نہیں ہے، اور اگر پتھر کا نہیں ہے تو میری عرض سن لے، ایک عورت کو اس تذلیل سے بچا لے۔ اور تب ایک روز میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں اب رقص نہیں کر سکتی تھی۔
رمیش نے مجھے کچرے کی طرح اپنی زندگی سے باہر پھینک دیا اور پہلی بار مجھے پتا چلا کہ انسان کچرا بن کر بھی خوش ہو سکتا ہے۔ میں اب کچرا ہی ہوں اور مجھے انسان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ رکی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر آسودگی والی مسکراہٹ تھی۔ انسان کی فطرت میں سربت سجود کی ہے۔ وہ کائنات کی قوتوں کے آگے جھک کر سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ سکون اسے آگ کی طرح بھڑکا کر جھاگ کی طرح بٹھاتا ہے اور خاک بنا دیتا ہے۔ اور خاک آپ کو آپ کی اوقات بھولنے نہیں دیتی۔ وہ آپ کو مٹی پر کھڑے رہنا سکھا دیتی ہے، لیکن جو آگ آپ کو خاک نہ بنا سکے وہ آپ کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب انسان اپنے جنون کا غلام بن جاتا ہے، اور جو اپنے جنون کے آگے جھکتا ہے تو پھر وہ بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور بھٹکا ہوا انسان کائنات کے تسلسل کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ اس نے بات ختم کی تھی اور میں جیسے ہل کر رہ گیا تھا۔ کائنات کا تسلسل؟ میں نے دہرایا تھا۔ کیا میں پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ سن چکا تھا؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد نہیں آیا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہماری تیسری مت بھیڑ کے تقریباً 1.5 سال کے بعد کی بات ہے۔ میں نے بالآخر ٹیا کو پروپوز کر دیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ اچانک نہیں کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا تھا اس کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے تیسری بار اس سے راہ و رسم اس لیے بڑھائی تھی کہ میں اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ میں اس پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھے دھتکار کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں اس کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی مجھے چھوڑ دینے کی وجہ سے اتنی قابل ترس ہوئی تھی۔ وہ واقعی کسی حد تک قابل ترس ہو چکی تھی۔ اس کا حلیہ، چال ڈھال سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی چال ایک پرانے فریکچر کی وجہ سے غیر متوازن تھی۔ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہانہ تھا جو اس پر میری شخصیت اور میری کامیابیوں کا روب ڈال کر اسے میرے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جتنا اس سے راہ و رسم بڑھاتا چلا گیا اتنا ہی اس سے مروب ہوتا چلا گیا۔ وہ ظاہری طور پر بے شک قابل رشک نہیں رہی تھی، لیکن اتنا مالا مال باطن بھی اپنے گرد رہنے والی کسی اور عورت میں نظر نہیں آیا تھا مجھے۔ اس نے میرے پروجیکٹ میں میری مدد کی تھی اور اس دوران میں ہفتے میں 2-3 بار اس سے ملتا تھا۔ وہ ایک لاپرواہ لاابالی لڑکی سے ایک ذمہ دار، احساس کرنے والی عورت کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا شادی کا فیصلہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ ہم خود بخود ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں 40 سال کا تو ہو چکا تھا، کامیاب تھا اور کسی مستقل ساتھی کی ہمراہی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اور مجھے ٹیا مل گئی تھی۔ نہیں، اس نے میری توقع کے برخلاف لمحے بھر میں انکار کر دیا۔ میری انا پر کاری ضرب تو لگی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں تھا۔ میرا دل توڑنے میں ٹیا ڈگری ہولڈر تھی۔ ہم دونوں ایک کافی شاپ پر بیٹھے تھے۔ اتنی جلدی انکار مت کرو، کچھ دن بعد سوچ کر جواب دے دینا۔ میں نے کافی کے مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنی دلی کیفیت چھپا کر کہا تھا۔ اس نے مگ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم سے شادی کے بارے میں سوچا جائے؟ اس نے سپ بھرا اور اطمینان سے اگلا سوال داغا۔ میں نے انگلی پر لگ جانے والی کافی کو زبان سے صاف کیا اور کرسی پر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، میں نے زور دے کر کہا تھا۔ اس نے گردن ہلائی تھی۔ کیا شادی کے لیے
یہ ایک وجہ کافی ہوتی ہے؟ اس نے پھر کب تھام لیا تھا۔ میں اگر کالج میں پڑھنے والا 20 سال کا نوجوان ہوتا تو اس سوال کا جواب ہاں میں دیتا، مگر میں 20 سال سے چند سال آگے نکل گیا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، اگر یہ معاملہ بحث کے ذریعے ہی حل ہونا تھا تو پھر میری کامیابی یقینی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی اور غائب ہو گئی۔ مجھے محبت سے نفرت ہے بل۔ یہ انسانیت کا استحصال کرنے کا مہذب طریقہ ہے۔ مجھے محبت کی رنگین تتلی کے پروں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے یہ حرافہ لگتی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی، ٹیا میں محبت کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن تمہیں بحیثیت عورت مجھ سے جو بھی چاہیے ہوگا وہ تمہیں ضرور فراہم کروں گا، پھر وہ محبت ہو، دولت ہو یا عزت۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارا کیا خیال ہے، عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے مرد سے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ محبت؟ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ ہر عورت محبت ہی کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچے تھے۔ محبت نہیں، اکملیت۔ عورت اکملیت چاہتی ہے، اور محبت اکملیت نہ دے سکے تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ سابقہ انداز میں بولی تھی۔ اکملیت کیا ہے؟ میں اس کی بات پر حیران ہو گیا تھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں۔ وہ بے بس نظر آئی۔ آؤ پھر اس کو مل کر تلاش کر لیتے ہیں، میں نے کہا تھا۔ ٹیا پرسوچ انداز میں میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ 2002 میں ٹیا نے اور میں نے باقاعدہ شادی کر لی۔ اس شادی کے لیے ہم 2 سال سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ 2 سال میں ہم ایک دوسرے کو مزید اچھی طرح سمجھ چکے تھے اور اپنے آپ کو اس رشتے کی ذمہ داری سے نبھانے کے لیے متفقہ طور پر تیار تھے۔ ٹیا کے ساتھ میرا تعلق دنیا کا عجیب ترین تعلق تھا۔ میں اس کے لیے اپنے دل میں کون سا جذبہ محسوس کرتا تھا، یہ بات مجھے کبھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن یہ بات طے تھی کہ اس کو دوبارہ مل لینے کے بعد ہمیشہ میرا دل اس کے دور جانے کے خیال سے ڈر جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہماری شادی کی تقریب بے حد سادہ تھی، جس میں بہت خاص اور قریبی لوگوں کے علاوہ کوئی مدعو نہیں تھا۔ ٹیا ہال میں سامنے کھڑی ویڈنگ سپیچ کر رہی تھی اور اس نے سرخ اور سفید امتزاج کا لباس پہن رکھا تھا، اور میرا دل اس کو اپنی نصف بہتر کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن تھا۔ بل گرانٹ کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ زندگی میں اگر کبھی میں نے شادی کی تو ایسے ہی شخص سے کروں گی، اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ میرے سامنے ہمیشہ چپ کر جاتا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا کہ یہ اچھا شوہر بن سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنا گلاس تھوڑا سا اونچا کر کے اپنے احباب کی مسکراہٹوں کا جواب دیا۔ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں سوچتی ہوں کہ زندگی میں ایک ساتھ رہنے کے لیے محبت اتنی بھی اہم نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی خامیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ اچھے ہمسفر بن سکتے ہیں۔ بل نے میرے لیے ریچمنڈ میں ایک خوبصورت گھر خریدا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہوتی۔ مشرق کی عورت کے لیے گھر بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور میرے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ جب مرد کسی عورت کے لیے گھر بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو عزت دے رہا ہے، وہ اسے اس کی زمین فراہم کر رہا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو مرد عورت کو زمین دے سکتا ہے نا،
وہ آسمان پر بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور دنیا اور آخرت میں ہمیشہ اس کا ہو کر رہے گا۔ میرے لیے وفاداری بہت اہمیت رکھتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ وفا نبھانے والا شخص نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ زمین پر جتنا میرا ہے آسمان پر بھی اتنا ہی میرا ہوگا۔ میں بل گرانٹ کی ممنون ہوں کہ اس نے مجھے اپنی نصف بہتر کے طور پر سوچا اور چنا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہال میں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ میں نے اپنی انگلیاں چوم کر اس کی جانب اچھالی تھیں۔ مجھے وہ پہلے سے زیادہ اچھی لگی۔ میرا سینہ فخر کے احساس سے بھر گیا تھا۔ مجھے لگا آج ثابت ہو گیا ہے کہ میں غدار نہیں تھا۔